नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अफगान तालिबान के साबका लीडर मुल्ला मंसूर अख्तर के अमरीकी ड्रोन स्ट्राइक में जिसकी इजाज़त, जिसका हुक्म अमेरिका के सदर प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने दिया, उसके एक हफ्ते के बाद, मुल्ला मंसूर अख्तर के मारे जाने के एक हफ्ते के बाद ये सवाल बहुत अहमियत इख्तियार कर चुका है कि अमेरिका अफगानिस्तान पाकिस्तान के खित्ते में हासिल क्या करना चाह रहा है। क्या अमेरिका यहाँ एक ऐसा अमन पैदा करना चाह रहा है, एक ऐसा पीस ढूंढ रहा है जिसके नतीजे में अमरीकी अफवाज इस खित्ते से वापस जा सकें, या अमरीका अपने इक़दामात के ज़रिए बहुत ही चालाकी के साथ ऐसे गैर यकीनी सूरत हाल और ऐसे हालात पैदा करना चाह रहा है, ऐसा कयास पैदा करना चाह रहा है, ऐसी जंगो जदल की सूरत हाल पैदा करना चाह रहा है जिसमें अमरीकी अफवाज को इस खित्ते में बैठने का मौका मिले और ऐसे हालात पैदा हो जाएं जिसमें दाइश यानी IS को फलने फूलने का, फैलने का, बढ़ने का मौका मिले। इस खतरे का अंदाज़ा इस चीज़ से भी होता है कि अगर आप स्क्रीन पे देखें कि जनवरी 2016 में फॉरेन अफेयर्स ही में, अमेरिका के जरीदे फॉरेन अफेयर्स में एक आर्टिकल छपा जिसमें यह दावा किया गया कि रूस और तालिबान एक दूसरे से बेहतर ताल्लुकात बना रहे हैं। और रूस के इस खित्ते में जो रिप्रेजेंटेटिव हैं ज़मीर कबरोव, उन्होंने ये कहा कि रूस तालिबान को दाइश और ISIS के मुकाबले में एक डिफेंस लाइन देखता है, एक अल्टरनेटिव देखता है। इसी किस्म की असेसमेंट तेहरान से, ईरान से भी आई। लेकिन अमेरिका फिर क्या हासिल करना चाह रहा है, ये बहुत अहम सवाल है। आज अमेरिका के सदर जब जापान के शहर हिरोशिमा, जहां 1945 में एटमी बम फेंका गया था, वहां पहुंचे तो वहां उन्होंने ये कहा कि जंग को डिप्लोमेसी के जरिए, मुज़ाकरात के जरिए रोकना चाहिए। अगर कॉन्फ्लिक्ट और जंगो जदल पैदा भी हो जाए तो भी उसे डिप्लोमेसी और मुज़ाकरात के जरिए कंटेन करना चाहिए। We must change our mindset about war itself to prevent conflict through diplomacy and strive to end conflicts after they've begun. They do not want more war. नाज़रीन, यहाँ तो अमरीकी सदर ये कहते हैं कि जंग जदल और कॉन्फ्लिक्ट को डिप्लोमेसी के जरिए रोकना चाहिए, उसका हल निकालना चाहिए। हम ज़रा जायज़ा लेते हैं कि मुल्ला मंसूर अख्तर को मारते हुए अमरीकी जो स्टेटमेंट्स आई हैं सदर की और अमरीकी हुकाम की, उनमें किस किस्म का तादाद है। 23 तारीख को अमरीका के सदर ने यह दावा किया कि मुल्ला मंसूर अख्तर डायरेक्ट एक्शन प्लान कर रहे थे अमरीकी और कोएलिशन ट्रूप्स के खिलाफ। It has been confirmed that he is dead and he is an individual who, as head of the Taliban, was specifically targeting U.S. personnel and troops inside of Afghanistan who are there as part of the mission that I've set. नाज़रीन, इससे एक दिन पहले अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जॉन कैरी ने भी यही कहा कि मुल्ला मंसूर अख्तर अमेरिका की अफवाज के लिए एक डायरेक्ट थ्रेट या खतरा थे। Mullah Mansour, as I said a moment ago, has been actively involved in planning attacks in Kabul, across Afghanistan, presenting a threat to Afghan civilians and to the coalition forces. नाज़रीन, सुना आपने। अब मेरे हाथ में एक चार्ट है, एक एदाद व शुमार का चार्ट है जो ये शो करता है कि हर बरस कितने अमरीकी सिपाही अफगानिस्तान में मारे गए हैं। और इस चार्ट में जैसा कि आप देख सकते हैं 2007 से लेके 2013 तक हर बरस सैकड़ों अमरीकी सिपाही जो हैं वो अफगान तालिबान के हाथों अफगानिस्तान में मारे गए हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि 2014, 15 और 16 में इस तादाद में बहुत ही तेज़ी से कमी आई है और 2016 में महज 3 अमरीकी सिपाही, कितने? महज 3 अमरीकी सिपाही जो हैं वो वायलेंस में या अफगान तालिबान का निशाना बने हैं। अब एक दिन पहले अमेरिका के सदर खुद फरमा रहे हैं एक इंटरव्यू देते हुए मुल्ला मंसूर को मारे जाने के बाद कि अफगानिस्तान में मैं समझता हूं कि वायलेंस में कमी नहीं होगी बल्कि वायलेंस में इजाफा होगा। यही सवाल पैदा होता है कि अगर वायलेंस में इजाफा होगा तो फिर अमरीकी जो इक़दाम था मुल्ला मंसूर अख्तर को मारने का, उसके पीछे हिकमत अमली क्या थी। और ये सवाल बहुत अहमियत इख्तियार करता है जब हम चौधरी निसार पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर नज़र दौड़ाते हैं और जो हकीकतें उन्होंने वहाँ पे डिस्क्राइब की हैं। पहला टुकड़ा मैं आपको सुनाता हूँ। अगर मुल्ला मंसूर रुकावट होता तो फिर मरी के मुज़ाकरात किस तरह होते, मगर एज ऑब्जर्वर्स वहाँ अमेरिका और चाइना मौजूद थे और उन मुज़ाकरात में वो जो हकानी ग्रुप को टारगेट किया वो भी मौजूद थे, उनका रिप्रेजेंटेटिव भी मौजूद था। 31 जुलाई की तारीख तय हो गई एंड उससे 3 दिन पहले एक खबर लीक की गई और सेकेंड राउंड ऑफ टॉक्स को सबोटाज किया गया। एजेंडा पे जो सर फहरिस्त था और जिस पे तकरीबन इत्फाक हो चुका था कि पहले मरहले में काबुल को कॉन्फ्लिक्ट फ्री जोन करार देना चाहिए और तालिबान इस पे मुतफिक हो गए थे।
اور سبوٹاج کر دیا گیا. سو یہ فیصلہ امریکہ نے کرنا ہے. اب یہ تو توقع نہیں کر سکتے کہ آپ ان کے لیڈر کو ڈرون کر دیں اور کہیں کہ آپ مذاکرات کے ٹیبل پہ آئیں. مجھے نہیں اس کے اثرات پتہ ہے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے لیے بہت ایک مشکل صورتحال پیدا کی گئی ہے. ناظرین، آپ نے سنا کہ چودھری نثار بتاتے ہیں کہ مری کا جو پروسیس تھا، جو پیس پروسیس تھا جولائی 2015 کا، اس میں اس حد تک ڈیسائیڈ ہو چکا تھا. اس میں حقانیز کی بھی شرکت تھی، افغان طالبان کی تھی، اس میں امریکہ اور چین جو ہے آبزرور کے طور پہ تھے، اور وہاں اس حد تک ڈیسائیڈ ہو چکا تھا کہ کابل کو ایک کانفلکٹ فری زون، ایک ایسا زون بنا دیا جائے جس میں کسی قسم کی وائلنس یا جنگ و جدل نہ ہو. اور یہ وہ پروسیس ہے جسے افغان انٹیلیجنس NDS، جس کو سپورٹ حاصل ہے ہندوستان کی انٹیلیجنس ایجنسی را کی، اس نے اسے تباہ و برباد کر دیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے علاوہ جو چیز ہمیں پتہ ہے وہ یہ ہے کہ گزشتہ ایک برس میں ملا منصور نے چین میں، جرمنی میں اور مشرق وسطیٰ کے متعدد مقامات میں یا تو خود ملاقات کی یا ملاقات کروائی ویسٹرن آفیشلز کے ساتھ افغانستان میں پیس کے حوالے سے. انہیں پاکستان ہی میں کیوں مارا گیا؟ چودھری نثار یہ سوال بھی اٹھاتے ہیں. ان کو ٹریکنگ تو بڑے عرصے سے ہو رہی تھی نا، تو یہ بہت سارے ممالک میں گئے. اگر اسی پاسپورٹ پہ یہ سفر کر رہے تھے تو انہیں صرف پاکستان میں نشانہ بنایا کیوں گیا؟ اگر یہ خطرہ تھا تو پھر بحرین میں گئے تو تب بھی خطرہ ہوگا، ایران میں گئے تو تب بھی خطرہ ہوگا، افغانستان میں زیادہ وقت تو تب بھی خطرہ ہوگا، دبئی بھی گئے تو تب بھی خطرہ ہوگا. تو یہ منطق سمجھ نہیں آتی کہ صرف پاکستان میں کیوں. ناظرین، یہ سوال بہت اہم ہے. اگر ملا منصور اختر پوری دنیا میں اسی پاسپورٹ پہ پھر رہے تھے تو انہیں پھر پاکستان ہی میں کیوں مارا گیا؟ اس سوال کے ساتھ گزشتہ دن کی بلوچستان کے ہوم منسٹر سرفراز بگٹی صاحب کی وہ پریس کانفرنس، جس میں انہوں نے بتایا 6 لوگوں کو پریزنٹ کیا، 6 دہشت گردوں کو پریزنٹ کیا جو افغان انٹیلیجنس NDS کے اعلیٰ کار تھے، جنہوں نے یہ بھی بتایا کہ افغانستان کے سے ان کو مارنے کے لیے، انہیں قتل کرنے کے لیے، ٹارگیٹڈ کلنگ کے لیے 2.5 لاکھ روپیہ ملتا تھا، بم پھاڑنے کے لیے، دھماکہ کرنے کے لیے 80,000 روپے ملتے تھے. اور کیسے اس پوری کارروائی کی سرپرستی افغانستان کے NDS کے 3 جنرل مومن، جنرل مالک اور جنرل نعیم بلوچ کر رہے تھے. وہ ٹکڑ دکھائیں. ہماری سیکورٹی ایجنسیز نے 6 لوگ NDS جو افغان انٹیلیجنس کے ہیں ان کو گرفتار کیا ہے، اور انہوں نے کنفیس کیا ہے 40 سے زیادہ ہمارے معصوم لوگ جو ہیں وہ انہوں نے شہید کیے ہیں. 2 نیٹس تھے ان کے، ایک جو تھا وہ بومب بلاسٹ کرتا تھا اور ایک ٹارگٹ کلنگ کے لیے یہاں پر آئے تھے. NDS جو ہے وہ را کا ایک سیٹلائٹ ہے اور یہ دونوں کا بڑا قریبی نیکسس ہے، اور وہ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں بلوچستان کے تھرو. میں یہ افغان پریزیڈنٹ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر ان کی NDS یہ حرکتیں پاکستان میں کرتی رہے گی تو پھر ہم اس نہج پہ پہنچ جائیں گے کہ جہاں پر دونوں ممالک کے تعلقات خراب بھی ہو. ناظرین، یہ سوال اب بہت اہم ہو گیا ہے کہ اس خطے میں ہو کیا رہا ہے؟ امریکہ کا ارادہ ہے کیا پاکستان افغانستان کی اس پوری دھرتی کے حوالے سے؟ امریکہ کیا حاصل کرنا چاہ رہا ہے؟ کس قسم کی اسٹریٹجک گیم یہاں پہ کھیلی جا رہی ہے؟ ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد 2 انتہائی مایہ ناز پرومیننٹ ایکسپرٹس کے ساتھ اسی سوال کو ہم اٹھاتے ہیں آفٹر دا بریک. ناظرین، ویلکم بیک. ملا منصور اختر کے امریکن ڈرون سٹرائک کے مارے جانے کا جو تمام بیک گراؤنڈ ہے اور جو چھپتے ہوئے سوال اٹھ رہے ہیں پریزیڈنٹ باراک اوباما کی پالیسی کے حوالے سے، وہ تو ہم نے آپ کے سامنے رکھا. اب پاکستان کے 2 فورموسٹ ایکسپرٹ جو ہیں افغانستان کی پالیسی کے حوالے سے وہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں. پشاور سے امبیسڈر رستم شاہ محمد، فارمر چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا، مجھے جوائن کر رہے ہیں. اور اسلام آباد سے CRSS سینٹر فار ریسرچ اینڈ سیکورٹی اسٹڈیز کے ہیڈ جناب امتیاز گل صاحب، کئی کتابوں کے آتھر ہیں. دونوں میرے ساتھ ہیں، رستم شاہ محمد بھی اور امتیاز گل بھی. رستم شاہ محمد سے میں آغاز کرتا ہوں. سر، آپ کو رستم شاہ محمد صاحب کیا سمجھ آ رہی ہے کہ پریزیڈنٹ اوباما نے امن برقرار کرنے کی خاطر اسے کہتے ہیں ملا منصور کو ٹارگٹ کیا ہے، یا امن کے مذاکرات کو تباہ کرنے کے لیے کیا ہے؟ دیکھیے، اگر یہ الزام ہے کہ وہ بات چیت نہیں چاہتے تھے، بات چیت کے حق میں نہیں تھے، تو یہ فیکچولی انکریکٹ ہے. ملا اختر منصور کی زیر صدارت طالبان نے 4 موقعوں پہ بیرونی ممالک سے انٹریکشن کیا اور ان کے ساتھ لمبی لمبی میٹنگز کی امن کی خاطر. ایک مرتبہ وہ چین میں اورمچی میں چین والوں کے ساتھ ملے، پھر جرمنی میں امریکہ اور دوسرے ممالک والوں سے ان کا وفد ملا ملا اختر منصور کی اجازت سے، پھر روس میں وہ روس والوں کے ساتھ ملے،
قطر میں پھر ملے افغانوں کے ساتھ بھی، امریکنز کے ساتھ بھی، جس میں بعض پاکستانی بھی شامل تھے. تو یہ 4 مرتبہ ان کا انٹریکشن ہوا. تو اس کے بعد یہ کہنا کہ وہ مذاکرات کے خلاف تھے، میں نہیں سمجھتا کہ یہ بات صحیح ہے. یہی رکیے میرے ساتھ امتیاز کو. آپ کو کیا سمجھ آتا ہے کہ باوجود اس کے کہ طالبان نے بہت کوشش کی گزشتہ 18 مہینے میں، امریکنز نے ایک بھی کنڈیشن، ان کی 6 کنڈیشنز میں سے 4 کنڈیشنز تو بہت ہی سمپل تھیں کہ ہم پہ ٹریول ریسٹرکشن اٹھائیں، ہمیں ڈیمونائز کرنا بند کر دیں، قطر کے آفس کو مان لیں، ہمارے قیدیوں کو رہا کریں. ایک کنڈیشن پریزیڈنٹ اوباما نے نہیں مانی. دیکھیے بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ ایک سپر پاور ہے اور وہ ہر قیمت پہ اپنی شرائط کے تحت یہ مذاکراتی عمل کو آگے بڑھانا چاہتے تھے، اگر تو بڑھانا چاہ رہے تھے. لیکن جس انداز میں یہ ٹارگٹ یا گول پوسٹ تبدیل کی گئی ہے، اس سے امریکی انتظامیہ کے جو عزائم ہیں یا ارادے ہیں اس کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا ہو گئے ہیں. گول پوسٹ چینج ہو گئے. وہ عزائم اور ارادے کیا لگ رہے ہیں آپ کو؟ دیکھیے بنیادی طور پہ تو یہی لگ رہا ہے کہ یہاں پہ شاید وہ مذاکراتی عمل کو آگے بڑھانا ہی نہیں چاہتے. ایک 2 رخی پالیسی اختیار کی ہوئی ہے. ایک طرف رچرڈ آلسن ان کے خصوصی نمائندے کے طور پہ کوارڈریلیٹرل پروسیس میں بات چیت کر رہے تھے. کابل میں انہوں نے 19 یا 20 مئی کو جا کے بیان بھی دیا کہ اسلام آباد میں ہونے والا اجلاس حوصلہ افزا تھا. لیکن اس کے ساتھ ہی ایک دن کے بعد ملا اختر منصور کو مار دیا گیا. حالانکہ ملا اختر منصور نہ تو مطلوب دہشت گردوں کی لسٹ میں تھا، امریکی لسٹ میں، نہ ہی ان کے سر کی کوئی قیمت مقرر کی گئی تھی، بلکہ سراج الدین حقانی کے سر کی قیمت $10 ملین مقرر تھی. اور تقریب اب یہ عمل نہیں بڑھے گا کیونکہ براہ راست ایک ایسے شخص کو اس راستے میں سے ہٹا دیا گیا ہے جس کے ہاتھ میں کافی بڑی کنجی تھی اس عمل کو آگے بڑھانے کے لیے. ذرا رکیے گا. ایمبیسڈر رستم شاہ محمد، میں آپ کی طرف آتا ہوں. میرے ہاتھ میں اعداد و شمار ہیں، اسٹیٹسٹکس ہیں امریکی افواج کے مارے جانے کے افغانستان میں، اور یہ ہم نے امریکی ذرائع سے لیے ہیں، ویب سورسز میں، جنہیں تمام ناظرین جو ہیں وہ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں. ایمبیسڈر رستم شاہ محمد صاحب، پریزیڈنٹ اوباما نے یہ کہا کہ ہم نے ملا منصور کو اس لیے مار ڈالا کہ امریکی جانوں کو خطرہ لاحق تھا. اعداد و شمار جو ہیں وہ بہت زیادہ برعکس ہیں اس کے، کیونکہ 2006 میں تک اندازاً 100 امریکی مارے گئے، 2007 میں تقریباً 117 مارے گئے، 2008 میں 155 مارے گئے، 2009 میں 317 مارے گئے، 2010 میں تقریباً 500 مارے گئے، 2011 میں 418، 2012 میں 310، 2013 میں 127، لیکن 2014 میں 55، اور پھر اس میں بڑی شدید کمی آئی ہے. 2015 میں محض 22 امریکی سپاہی جو ہیں وہ افغانستان میں مارے گئے، اور 2016 میں محض 3 امریکی سپاہی مارے گئے. اس سے صاف واضح ہے کہ طالبان جو بھی وائلنس ہو رہی ہے اس کا ٹارگٹ جو ہے وہ امریکن فورسز نہیں ہیں. ایمبیسڈر صاحب کیا سمجھ آ رہا ہے؟ نہیں، کوئی ان کو خطرہ نہیں تھا. لیکن یہ دیکھیے اس میں ایک کنسسٹنسی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ڈماڈولا میں جب بات چیت ہو رہی تھی اور بات چیت اختتام تک پہنچی اور کل صبح معاہدہ ہونے والا تھا، تو اسی رات کو ڈماڈولا کو ٹارگٹ کیا گیا تاکہ معاہدہ نہ ہو. معاہدہ نہیں ہو سکا. تو اسی طرح یہاں بھی دیکھیں کہ جب بھی ہم کسی حل کے قریب جاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے. اس لیے ہم اس کہنے پر مجبور ہیں کہ شاید امریکہ افغانستان سے جانا نہیں چاہتا. وہ پاکستان کے نیوکلیئر ڈیولپمنٹ پروگرام پہ اپنی نظر رکھنا چاہتا ہے. چائنا کو کنٹین کرنے کی پالیسی بھی ہے، سینٹرل ایشیا کے ممالک سے استفادے کی بات بھی ہے، اور ایران کو انٹیمیڈیٹ کرنے کی بات بھی ہے. تو عزائم کچھ اور ہیں. افغانستان سے وہ جانا اس لیے بھی نہیں چاہتے کہ کل ان کا بیان آیا ہے کہ ہم داعش کو اس بات کی اجازت نہیں دیں گے کہ وہ افغانستان میں رہ کے ہم پہ حملے کریں، اور ہم اس وقت تک رہیں گے جب تک داعش ہے. اب یہ داعش کا انہوں نے داعش تو وہاں پہ ریٹریٹ میں ہے. داعش سے تو لوگ تنگ آ گئے ہیں. انہوں نے تو بڑی مظالم کی ہیں لوگوں پہ. داعش روزانہ وہاں پہ سکڑتی جا رہی ہے، شرنک ہوتی جا رہی ہے. لیکن امریکن اب اس کو بنیاد بنا کر کہتے ہیں کہ ہم جب تک داعش افغانستان کی سرزمین پر موجود ہے ہم افغانستان سے نہیں جائیں گے. کبھی وہ کہتے ہیں کہ انسرجنسی کا خطرہ ہے، کبھی وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر اشرف غنی کی حکومت کو خطرہ ہے، کبھی وہ کہتے ہیں کہ داعش کی وجہ سے. مختصر یہ کہ وہ مختلف وجوہات کی بنا پہ افغانستان سے جانا نہیں چاہتے، اور ان کو معلوم تھا کہ اختر منصور مذاکرات کی حمایت کر رہے ہیں. ان کے دور میں 4 بڑے بڑے کانفرنسز ہوئے جن میں ان کے وفد کے ان کے جماعت کے لوگ شامل تھے. میرے خیال میں پاکستان کے لیے مشکلات بنانے کے لیے اور امن پروسیس کو سیبوٹیج کرنے کے لیے انہوں نے یہ کام کیا. اور جیسے چودھری نثار نے بالکل ٹھیک
جی 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 بیسر صاحب میرے ساتھ رہیے. امتیاز صاحب, چودھری نثار صاحب نے تو یہ بھی پریس کانفرنس میں بتایا ہے, انہوں نے کہا کہ اگر اسی پاسپورٹ پہ, ولی محمد کے پاسپورٹ پہ ہی ملا منصور ٹریول کر رہا تھا تو پھر تو یہ بحرین, قطر, پتہ نہیں کن کن ممالک میں جا رہا تھا, افغانستان بھی جا رہا تھا, اس کو پاکستان ہی میں مارنے کی کیا وجہ ہمیں سمجھ آتی؟ دیکھیے, جو اس وقت خطے میں نئی ری الائنمنٹس ہو رہی ہیں, ایران, افغانستان اور بھارت کے درمیان چابہار پورٹ اب ڈیولپ ہو رہے ہیں, ان کے درمیان معاہدہ ہو گیا ہے. امریکہ اس کی بالکل کھل کے سپورٹ بھی کر رہا ہے. ابھی کچھ دیر پہلے ہی میں دیکھ رہا تھا کہ حزب اسلامی کے گلبدین حکمت یار نے بھی یہ براہ راست کہا ہے کہ ملا اختر منصور کی ہلاکت ایران اور امریکی انٹیلیجنس شیئرنگ کی بنیاد پہ کی وجہ سے ہوئی ہے. تو اب یہ لگ رہا ہے کہ یہ تمام ممالک مل کے شاید یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ طالبان کے رہنما پاکستانی سرزمین پہ آ جا رہے ہیں, کیونکہ آپ کو معلوم ہوگا کہ طویل عرصے سے افغان حکام بھی کہہ رہے ہیں, امریکی حکام بھی کہہ رہے ہیں کہ طالبان کی سینکچوری ٹھکانے, ان کے کمانڈ کنٹرول سینٹر پاکستان میں ہیں. لہٰذا ایک پوائنٹ انہوں نے ثابت کرنا تھا کہ یہ لوگ پاکستان ہی کے اندر ہیں, لہٰذا پاکستان کو ایک کلیئر میسج دیں, پیغام دیں کہ پاکستان میں اگر یہ لوگ اب آمد و رفت کریں گے تو پاکستان ان کے لیے محفوظ پناہ گاہ نہیں ہے. یہ ایک واضح پیغام ہے جو امریکی انتظامیہ کی طرف سے پاکستان کو دیا گیا ہے. رستم شاہ محمد صاحب, ایمبیسڈر صاحب, دوسری طرف سے ہم دیکھتے ہیں کہ کل جو ایک کشافات کیے ہیں, 6 گرفتار لوگوں کو پریزنٹ کیا بلوچستان کے ہوم منسٹر جناب سرفراز بگٹی صاحب نے, اور اس کے بعد یہ پتہ چلا کہ افغانستان کے NDS کے کم از کم 3 سینئر افسران, جنرل مومن, جنرل مالک اور جنرل نعیم بلوچ جو ہیں, وہ اس کی سرپرستی کرتے رہے ہیں, لاجسٹک سپورٹ دیتے رہے ہیں. اسیسینیشنز کرنے کے لیے 2.5 لاکھ روپیہ دیا جاتا ہے, بم پھاڑنے کے 80,000 روپے دیے جاتے ہیں. یہ معاملات جو ہیں اس کو کیسے ایڈریس کیا جائے گا؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب, افغانستان میں کچھ سسٹم پاکستانی سسٹم سے کچھ مختلف ہیں, اور وہاں پہ بعض اوقات پاکستانی کی حیثیت سے انسان حیران رہ جاتا ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہاں کے جو بارڈر آفیشلز ہیں, جس میں کہ انٹیلیجنس کے افسران بھی شامل ہیں, وہ بعض اوقات از خود ایسی کارروائی کرتے ہیں جو ان کی اختیار میں شاید نہ ہو, یا جن کو مرکزی حکومت کابل میں ہائیسٹ لیول پہ سپورٹ نہ کرتی ہو. یہ افغانستان کی ایک بڑی پرانی بیوروکریٹک ٹریڈیشن رہی ہے. اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو کارروائیاں ہو رہی ہیں قندھار سے بلوچستان میں, آیا ڈاکٹر اشرف غنی کی حکومت اس میں ملوث ہے, ان کو اس بات کا علم ہے, ان کو اختیار دیا گیا تھا ان لوگوں کو, یا یہ از خود کر رہے ہیں؟ ماضی میں جب ایسے واقعات پیش آتے تو جب ان کا کھوج لگایا جاتا اور انکوائریاں ہوتی, اور جب ہم لوگوں سے بات کرتے تو بعد میں معلوم ہو جاتا کہ یہ تو فلاں صاحب نے اپنی اس پہ کیا, اپنی ذمہ داری پہ یہ کام کیا ہے, یہ انٹروژن کیا ہے, لوگ بھیجے ہیں, انٹیلیجنس کلیکٹ کی ہے, وہاں پہ کچھ پیسے لوگوں کو دیے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ہمیں دیکھنا ہوگا کہ آیا مرکزی حکومت افغانستان کی اگر اس میں ملوث ہے, پھر تو پاکستان کو امریکہ کے ساتھ یہ بات ٹیک اپ کرنا ہوگا, کیونکہ اس وقت بھی امریکہ ایک لحاظ سے افغانستان پہ عملاً ملیٹریلی قابض ہے. ان کے وہاں پہ 5 بڑے بڑے اڈے ہیں, اور ان کی وہاں پہ فوج موجود ہے, اور اپنے ان کے ٹھکانے ہیں. لہٰذا امریکن حکومت افغان حکومت کو انفلوئنس کر سکتی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ افغان حکومت کو ہمیں کنفرنٹ بھی کرنا ہوگا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے, کس کی اجازت سے ہو رہا ہے, اس کا مقصد کیا ہے. پاکستان میرے ساتھ رہیے امتیاز گل صاحب. ایک اور بہت بڑا معاملہ یہ ہے کہ 16 دسمبر 2014 کو, اور 16 دسمبر کی ایک بڑی اہمیت ہے پاکستان کی تاریخ میں سقوط ڈھاکہ کی وجہ سے. 16 دسمبر 2014 کو آرمی پبلک اسکول پہ جو حملہ ہوتا ہے, جس میں تقریباً 150 بچے اور اساتذہ جو ہیں وہ شہید ہوتے ہیں, اس کی ذمہ داری ملا فضل اللہ لے لیتے ہیں. اور ہمیں یہ اچھی طرح سے معلوم ہے کہ TTP کے ساتھ نیکسس رہا ہے NDS کا, جو افغانستان کی انٹیلیجنس ایجنسی ہے. کل بھی وہی چیز ہمارے سامنے آئی ہے, NDS کے ساتھ ہندوستان کے روابط ہیں. اس معاملے کی تحقیق کیوں نہیں ہو سکی کہ یہ اس کے کیا محرکات ہیں؟ ملا فضل اللہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, امریکن آکوپائڈ کنٹری ہے, کیا آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ دیکھیے, تو ایسے لگ رہا ہے کہ تینوں ممالک کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کے درمیان ایک جنگ چل رہی ہے. اب ہم نے کئی مرتبہ افغان دوستوں کے ساتھ, حکام کے ساتھ یہ بات کی, ملا فضل اللہ کی بات آئی, سعید اورکزئی کی بات آئی, جو کہ داعش افغانستان, داعش خراسان کا چیف ہے. تو ان کا ہمیشہ یہ کہنا ہے کہ جی ہم ان کے خلاف کارروائیاں کر رہے ہیں, لیکن آپ کے ہاں سے بھی تو ہمارے خلاف لوگ آ کے کارروائیاں کر رہے ہیں. ان کا براہ راست اشارہ
حقانی نیٹ ورک کے لوگوں کی طرف ہے، ان کا تو براہ یہ راست ٹٹ فور ٹیٹ ہے، ٹٹ فور ٹیٹ ہے یہ بظاہر تو یہی لگ رہا ہے کہ ٹٹ فار ٹیٹ کے تحت ان پہ اب تک کوئی قدغن لگانے کی کوشش نہیں کی. ڈاکٹر عبداللہ نے ہمیں انٹرویو میں کہا تھا کہ جی ہم نے اس ملا فضل اللہ کو پکڑنے کی کوشش کی، مارنے کی کوشش کی، لیکن بچ گیا. بہت عرصے تک نہیں بچ پائے گا. البتہ بڑا ضروری ہوگا کہ پاکستان بھی وہ اقدامات کرے جس سے افغانستان کے اندر امن لانے میں کوئی ہمیں مدد مل سکے. رستم شاہ محمد صاحب، اب ہوگا کیا آگے؟ واٹ لائز نیکسٹ؟ دیکھیے اس پہ میں ذرا، اگر آپ اجازت دیں، میں فضل اللہ وغیرہ کی ذرا بات کر لوں. اس میں سمجھتا ہوں کہ افغان حکومت کی شاید مجبوری ہے. ملک کا بڑا حصہ ان کے قبضے اور کنٹرول سے باہر ہے، اور وہ اگر چاہیں بھی تو شاید وہ ان کے خلاف کارروائی نہیں کر سکتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں دوسری، امریکنز تو ڈرون سٹرائک کر سکتے ہیں نا سر کہیں پر بھی، امریکن ڈرون سٹرائک کر سکتے ہیں، لیکن امریکنز کے لیے ملا فضل اللہ کی اہمیت نہیں ہے، کیونکہ ملا فضل اللہ امریکن کو نشانہ نہیں بناتے، ان کی تنصیبات پہ حملہ نہیں کرتے، اس لیے وہ ان کی پرائیورٹی میں بالکل لو ہے. امریکن ان پہ حملہ کریں گے جو ان کے لیے خطرہ ہو، جیسے ملا اختر منصور وغیرہ طالبان کی جماعت جو ان کے ساتھ برسر پیکار ہے. ملا فضل اللہ کا ہدف کچھ اور ہے، اس لیے ملا فضل اللہ پہ کبھی بھی حملہ نہیں کیا جائے گا. ہاں کبھی غلطی سے ہو تو دوسری بات ہے. میں دوسری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب افغان یہ بار بار کہتے ہیں کہ آپ کی طرف سے، تو دیکھیں وہاں 34 صوبے ہیں اور کوئی 24-25 صوبوں میں وہاں انسرجنسی جاری ہے. 8-9 صوبوں کے سرحد پاکستان سے ملتی ہے. تو میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ پچھلے 14 سال میں کتنی مرتبہ ایسا ہوا کہ پاکستان سے عام لوگ سرحد عبور کرتے ہوئے ان کو انٹرسیپٹ کیا گیا یا ان کو انکاؤنٹر کیا گیا، ان کو اٹیک کیا گیا، ان کو مارا گیا؟ کوئی ایک مثال وہ دے سکتے ہیں؟ حالانکہ پاکستان نے 1150 پوسٹ قائم کی ہیں اپنی سرحد پہ، انہوں نے 150 پوسٹ قائم کیے ہیں. اس کے بعد الیکٹرانک سرویلنس کا نظام ہے، اس کے بعد ہیومن انٹیلیجنس ہے. تو یہ آج تک کوئی ایک واقعہ نہیں ہوا کہ پاکستان سے لوگ جاتے ہوئے ان کو انٹرسیپٹ کر دیا گیا ہو، ان کو اٹیک کر دیا گیا ہو، ان کو مارا گیا ہو، ان کو کیپچر کر دیا گیا ہو. دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ بارڈر صوبوں سے بعض لوگ پاکستان سے جاتے ہیں اور وہاں کارروائیاں کرتے ہیں، تو پھر قندوز میں کون کارروائی کرتا ہے جن کا سرحد تاجکستان سے ملتا ہے؟ پھر وہ جو ہے وہ باقی صوبے جو ہرات وغیرہ ہیں اور بادغیس ہیں جن کا سرحد ایران سے ملتا ہے، کون کارروائی کرتا ہے؟ بہت ماما ہے جناب ایمبیسڈر رستم شاہ محمد صاحب اور امتیاز گل، دونوں کا بہت شکریہ. آپ نے ہماری بحث دیکھی. امریکی ارادے کیا ہیں، امریکی آبجیکٹیوز اور گولز کیا ہیں افغانستان میں، یہ ایک بہت بڑا معمہ ہے. اس پہ اتنا ہی. اس کے بعد واپس آتے ہیں بریک کے بعد اور پاکستان کی اندرونی داخلی سیاست پہ، پی ٹی آئی اور پیناما لیکس اور اپوزیشن کیا ہو رہا ہے اس پہ بات کرتے ہیں. سجیشن دی تھی کیونکہ گورنمنٹ کہتی تھی کہ پرائم منسٹر کا نام آپ نے ان کے اسپیسیفک کیا ہوا، تو ہم نے ان کو کہا اگر ہمارے 15 سوال آپ مان لیتے ہو تو بے شک پرائم منسٹر کا نام نکال دیں، وہ ایز ریسپونڈنٹ فادر آ جائے گئے. تو ہم نے کسی وقت بھی یہ ٹی او آرز پہ ہم اصرار کرتے رہے، مصر رہے، ہم نے کسی وقت بھی میاں محمد نواز شریف کا نام انکوائری سے نکالنے کی تجویز نہیں دی. آج 1 انچ بات آگے نہیں بڑھی، 1 انچ بات آگے نہیں بڑھی. اور میں واضح کرنا چاہتا ہوں اپوزیشن 1 انچ اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے گی. ہم بالکل اپنے موقف پر قائم ہیں اور ہم انشاءاللہ اس پر قائم رہیں گے. ناظرین ویلکم بیک. پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور یہ جو اپوزیشن کی کمیٹی ہے، پارلیمانی جو کمیٹی ہے، اس میں اپوزیشن میں پاکستان تحریک انصاف کے ریپرزنٹیٹیو جناب شاہ محمود قریشی صاحب میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. شاہ صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. یہ آپ نے کہا کہ 1 انچ اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، وہ موقف ہے کیا؟ بڑا واضح ہے. ہم چاہتے ہیں کہ تحقیق ہو، بے نقاب ہوں. پیناما پیپرز میں جو لوگ ہیں جن کو مینشن کیا گیا ہے، جنہوں نے ملک کو لوٹا ہے اور پیسہ باہر منتقل کیا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ایک اسپیشل لاء کے ذریعے ایک امپاورڈ جوڈیشل کمیشن، انکوائری کمیشن معرض وجود میں آئے جو تحقیق کرے ود ان اے گیون ٹائم فریم
اور دودھ کا دودھ پانی کا کل پانی. شام تک یہ تاثر تھا کہ آپ میں حکومت کی سائڈ میں کوئی ڈیل یا مکمکا ہو گیا ہے جس میں اعتزاز صاحب نے کہا کہ ہم پرائم منسٹر کا نام نکالنے کو تیار ہیں. وہ ٹکٹ چلتا رہا, وہ خبر چلتی رہی. آج ایک شخص ہیں پاکستان کے بڑے پرومیننٹ انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں جناب انصار عباسی صاحب, ان کا یقیناً آپ نے نام سنا ہوگا. انہوں نے ایک پیس لکھا ہے کہ اپوزیشن ہیلپس نواز گیٹ آؤٹ ٹو دی ہاٹ واٹرز. اس میں انہوں نے اسی یہ بیسک پیراڈائم بن چکا تھا. عرض یہ ہے انصار عباسی صاحب کا میں بہت احترام کرتا ہوں اور آپ جانتے ہیں بہت اچھا لکھتے ہیں, میں ان کو بڑا غور سے پڑھتا بھی ہوں. بدقسمتی سے میں ان کا تعلق ایک ادارے سے ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ غالباً جس طرح غیر جانبدارانہ رول ان کو پلے کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کر رہا. بائی کارڈ تو آپ نے ان کا ختم کر دیا ویسے. دیکھیے ٹھیک ہے, بالکل ختم کیا ہے, بالکل میں مانتا ہوں, لیکن ہم توقع یہ کرتے ہیں کہ وہ اپنا انڈیپینڈنٹ کردار ادا کریں گے. بہرحال اس میں نہیں پڑھنا چاہتا. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا موقف بڑا واضح تھا. ہم نے 15 سوالات مرتب کیے اور میں نے کل بھی کہا, میں ریٹریٹ کر دیتا ہوں, ہر سوال کے پیچھے ایک قانون ہے جو اس کو توڑا گیا ہے, قانون شکنی ہے. ہم نے یہ سوال ہوا میں نہیں گھڑے, ان کے پیچھے منطق ہے. ہم ایک ایک سوال پر قائم ہیں. ہاں, بات کیا ہوئی جس کو ٹوسٹ کیا گیا, ہم نے کہا کہ یہ ہمارے ٹی او آرز ہیں, اگر حکومت انہیں منون ہمارے مان لیتی ہے اور ان ٹوٹیلٹی ہمارا اگریمنٹ ہو جاتا ہے تو اس پر غور کیا جا سکتا ہے. کس پہ؟ جی, وزیر اعظم کا نام نکالنے پہ. نام نہیں نکلے گا ان کا کہ جی جدے میں وہ رہے ایز دو چیزیں. ہاں کہ وہ سعودی عرب کے ان کے جو فنڈز ہیں وہ دیکھیے بنیاد یہ ہے نہیں, ان کے نام نکالنے کا بھی ہے نا, جو دو چیزوں چھپا تو یہ بھائی چھاپ تو جو مرضی شاہ صاحب. جو پہلے آپ لوگوں نے جب 2 مئی کو مطلب اس کے بعد سے بھی جب آپ لوگوں نے پہلے اپنے ٹرمز آف ریفرنس بنائے اور اپنا ایک پری ایمبل پبلش کیا تو اس میں آپ نے ایک سے زیادہ دفعہ یہ لکھا کہ وزیر اعظم نواز شریف صاحب جو ہیں ان کو پرسنلی آنا چاہیے ڈیبیٹ کے اندر, جوائنٹ سیشن آف دی پارلیمنٹ میں, اور وہاں آ کر ان کو پرسنلی آنسر آل کویسچنز ریلیٹنگ ٹو ہمسیلف اینڈ دی شریف فیملی آن دی بیسس آف دی ڈاکومنٹس اینڈ ریکارڈ پروڈیوسڈ. یعنی وہ ڈاکومنٹس بھی ہوں, پھر سوالوں کے جواب بھی دیں اور وہ موجود رہیں. وہ موجود رہے, لیکن آپ لوگ وہاں پہ جیسے ہی انہوں نے اپنی اسپیچ ختم کی آپ لوگوں نے وہاں سے واک آؤٹ کر لیا. سن لینا کیوں کیا. ہم نے کہا تھا, ہم نے 7 سوالوں کو پیش کیے, ان 7 سوالوں کو انہیں جواب دینا تھا, انہوں نے ایک سوال کا جواب نہیں دیا. ہم نے پہلے فیصلہ کیا تھا اپوزیشن نے کہ اگر انہوں نے ہمارے سوالوں کا جواب دیا یا معقول اٹیمپٹ کیا تو ہم انہیں انگیج کریں گے اور بات آگے بڑھائیں گے, اور اگر انہوں نے ہمارے سوال کا جواب ہی نہ دیا اور وہی جو طوطا مینا کی کہانی پہلے ہم نے سنی ہے وہی دہرا دی تو پھر ہمارے پاس 2 آپشنز ہیں. ایک آپشن ہے کہ وہاں ہم الجھ جائیں گورنمنٹ کے ساتھ, اور دوسرا آپشن ہے کہ ہم بائیک آؤٹ کر کے باہر آئیں, میڈیا کے سامنے اپنا نقطہ نظر پیش کریں اور دوسرے دن اجلاس بلا کر اپنے رد عمل کا اظہار کریں. چنانچہ وہی ہوا, سوال کا جواب نہیں آیا, ہم نے انگیج کیا میڈیا سے, اجلاس بلایا اور اس اجلاس پہ ہم نے فیصلہ کیا کہ اپنا رد عمل دیں گے. ہم نے دیا, عمران خان بھی آئے اور دیگر حضرات بھی آئے. ایک خاصے معتبر قسم کے کریڈیبل سورس نے, ایک سے زیادہ نے ہمیں یہ بتایا کہ اس سے پہلے جو میٹنگ ہوئی اپوزیشن کی اس سیشن سے پہلے, اس میں 3 جو پولیٹیکل اکائیاں تھیں, MQM متحدہ قومی موومنٹ, شیرپا گروپ اور ANP نے یہ کہا کہ اگر وزیر اعظم جو ہیں سوالوں کے جواب نہیں دیتے تو ہمیں وہاں سے واک آؤٹ کر جانا چاہیے. یہ بات صحیح نہیں, یہ متفق کا فیصلہ تھا. انہوں نے یہ پروپوز کیا, نہیں یہ PPP کا نہیں تھا آئیڈیا, یہ PTI کا آئیڈیا نہیں تھا. عمران خان بولنا چاہتے تھے. دیکھیں عمران خان تو بالکل بولنا چاہتے تھے, اور عمران خان کا نقطہ نظر میں نے پیش کیا تھا کہ آن اے پوائنٹ آف پرسنل ایکسپلینیشن ان کو موقع دیا جائے. پرائم منسٹر کی لیکن موقع نہیں دیا نا آپ لوگوں نے, چونکہ پرائم منسٹر کی ٹیم یہ چاہتی تھی کہ پرائم منسٹر اپنا پوائنٹ آف ویو رکھ دیں, ان کا بھی ایک پولیٹیکل سپورٹ بیس ہے, تاکہ یہ کہا جائے کہ وزیر اعظم نے آ کے تمام چیزوں کو ایکسپلین کر دیا ہے. اپوزیشن وہاں سے دوڑ گئی ہے, آپ لوگ وہاں سے جناب گم ہو گئے اور وہاں پہ آپ نے پرائم منسٹر کو انگیج ہی نہیں کیا, وہ مومنٹ آپ نے ضائع کر دیا. یہ ایک مطلب پالیٹکس میں تو آپٹکس میٹر کرتے. دیکھیے عرض یہ ہے, یہ ہم نے اپنا موقف پیش کرنے کے لیے PTI اور عمران خان تیار تھے. اپوزیشن کی دیگر جماعتوں کا یہ خیال تھا اور پھر اس پر متفقہ فیصلہ ہوا کہ ہم
फोकस रखे प्राइम मिनिस्टर के जवाबात पर। तासुर तो ये ना कि आपकी तासुर तो देखिए, ऑपोजिशन क्या तासुर- चीज़ है, उसमें पीटीआई ऑपोजिशन हो सकती है, जमात इस्लामी है, चलें एतजाज़ एहसन हो सकते हैं, उसमें क्या एमक्यूएम, एएनपी और जो है शेरपा ग्रुप वगैरह जो है ये ऑपोजिशन है? देखिए ऑपोजिशन है तो हमारे साथ बैठे हैं, अगर ऑपोजिशन ना होते तो हुकूमत के साथ बैठे होते। हम उनको ऑपोजिशन समझते हैं, ऑपोजिशन में है, वो टीओआरस पर उनके दस्तखत हैं और ये उन टीओआरस को ओन कर रहे हैं। बहस होगी तो उसके बाद वहाँ पर एक वोटिंग होगी क्या? क्या? बिल्कुल कोई वोटिंग नहीं होगी। किसने कहा है आपको वोटिंग होगी? ये डॉक्यूमेंट आगे बढ़ेगा, ये इत्तफाक राय से आगे बढ़ेगा। कंसेंसस ये नहीं हो सकता कि वो कहें कि अब इसे कहते हैं, मैं कहता हूं जी एक वोट एमक्यूएम का, एक वोट नहीं भैया, कोई वोटिंग नहीं होनी, इस पे कंसेंसस होगा। इत्तफाक राय हुआ तो पेशरफ्त होगी, और अगर इत्तफाक राय ना हुआ तो सिफर, कुछ नहीं होगा। जो प्रियम्बल जिसकी वो कहा गया था बड़ी पेशरफ्त हुई है, और यकीनन हमने लचक दिखाई और पेशरफ्त का हमने माहौल पैदा किया, फराख दिली दिखाई, लेकिन इन टोटलिटी एग्रीमेंट होगा, इन टोटलिटी। अच्छा, मैं आपको पीस डील नहीं होगा। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ नाज़रीन, मैं आपको एक टुकड़ा दिखाता हूँ 2 अप्रैल 2015 का, इसी स्टूडियो में, इसी कमरे में शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो कमीशन एग्री करके आए थे इलेक्शन का, और बहुत पुरएहतमाद थे कि बहुत ज़बरदस्त जो है वो कमीशन कायम हो गया है 2013 के इलेक्शन की बेकायदगियों में। वो ज़रा बातचीत का एक टुकड़ा देखें। कई महीने की जदोजहद के बाद फाइनली आपके और हुकूमत के दरमियान एक जुडिशल कमीशन पे इत्तफाक हो गया, लेकिन जब हम इसके ड्राफ्ट को देखते हैं बहुत गौर से तो ऐसा लगता है कि ये कॉस्मेटिक मैयर है, इसमें से कुछ निकल नहीं सकेगा। महज इसलिए ये किया गया है ताकि आपको एक एक्सक्यूज़ मिले कि आप लोग असेंबलीज़ में वापस जा सकें, जो अब कि आपकी पार्टी डेस्परेट है, हुकूमत भी चाहती है कि आप लोग वापस असेंबलीज़ में आ जाएं, लेकिन इससे कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। इट्स अ बेट्रेयल ऑफ ऑल दोज पीपल जिनको लेके आप सड़कों पर निकले थे। मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। अगर आप वहाँ तशरीफ़ फरमा होते और जो हुकूमत की हिचकिचाहट थी, जो उनकी लीगल टीम्स के चेहरे थे जब हम आखिरी इस पर मसवदे पर हम बात को मुकम्मल कर रहे थे, तो उससे आपको अंदाज़ा होता कि वो हमें किसी बंद गली में धकेलने की कोशिश नहीं कर रहे थे। दे वर जेन्युइनली वरीड कि ये क्या हो रहा है। नाज़रीन, ये 2 अप्रैल का टुकड़ा 2015 का आपने देखा जब शाह महमूद कुरैशी साहब बहुत एहतमाद थे कि सही कमीशन जो बन गया। शाह साहब, वक्त ने आपको गलत साबित किया, आप फंस रहे और ट्रक की बत्ती के पीछे कमीशन में चले गए, उसका नतीजा निकल नहीं सकता था, सबको नजर आ रहा था। अब फिर ये वजीर आजम को एक क्लियर चिट देने के लिए कमीशन बनाया जा रहा है। देखिए हुकूमत तो यही चाहेगी। मैंने तो आपको पहले कहा, हुकूमत की जो अटेम्प्ट थी जिसको कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने मुस्तरद कर दिया, हुकूमत की अटेम्प्ट तो वही थी कि 56 के एक्ट के तहत एक बेज़रर किस्म का कमीशन बना दिया जाए। आज ये कमीशन कैसे मुख्तलिफ होगा? जो आज काम हो रहा है ये उससे कैसे मुख्तलिफ होगा? ये स्पेशल लॉ के तहत बनेगा, वो भी स्पेशल लॉ के तहत, ठीक है, और इसके साथ एक फोरेंसिक ऑडिट की टीम होगी। देखिए जजेस ने तो फैसला देना है ना, तहकीक तो नहीं करनी, कौन करेगा? हमने तो वहाँ भी कोशिश की थी कि ऐसा हो। हम अब कह रहे हैं कि एक फोरेंसिक ऑडिट के एक्सपर्टीज़ रखने वाली एक इंटरनेशनल रेप्यूट की फर्म हो। पहले कोई फैक्ट्स उनके सामने रखेगा, डॉक्यूमेंट्स रखेगा, तो फोरेंसिक ऑडिट करेंगे। ऑब्वियसली तो वो कौन रखेगा जी? वो कौन रखेगा? फैक्ट्स हम देंगे। हमने कुछ अदाद शुमारा इकट्ठे किए हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे किए हैं, कुछ मज़ीद कर रहे हैं, और वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे और उसमें फैक्ट्स उनके सामने आएंगे, उनकी बुनियाद पर वो अपना असिस्ट करेंगे जुडिशल कमीशन को, अगर बन पाता है तो। अगर बन पाता है आपको खुद यकीन नहीं है कि कमीशन बन पाएगा? मुझे नहीं यकीन, मुझे इसलिए यकीन नहीं है कि अगर हमारे TORs पर इत्तेफाक होगा तो बन पाएगा ना। अगर TORs पर हमारा इत्तेफाक फर्ज कीजिए नहीं होता तो फिर कमीशन। अच्छा, ये डिटरमिन्ड है इसमें इस दफा आप लोग, ये नहीं है कि वो घुमा फिरा के आपके नहीं। देखिए हम एक जेन्युइन किस्म का कमीशन चाहते हैं, हम कोई दिखावे का कमीशन नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि इस मुल्क के साथ बहुत कुछ हो गया और करप्शन एक ऐसा नासूर है जिसने हमें बर्बाद कर दिया है, और ये मसला आवाम तक है, लोगों में बेचैनी है, इज़्तिराब की कैफियत है, ठीक है। इसी चीज़ को सामने रखते हुए हमने फैसला किया, जैसे बहुत से MNAs की ख्वाहिश थी तनख्वाहों में इजाफा कर दिया जाए, PTI की कोर कमेटी ने फैसला किया कि बिल्कुल गलत है, ये माहौल नहीं है, ये वक्त नहीं है। बता दें टाइम लाइन क्या है आपके ख्याल से, कितने हफ्ते और लगेंगे ये जो अभी इस वक्त बहस हो रही है पार्लिमानी कमेटी की? टाइम लाइन तो हमारे पास लंबा है ही नहीं, ये तो 2 हफ्तों की मोहलत है। 2 हफ्तों की मोहलत है, 2 हफ्तों के अंदर हमें अपने काम को मुकम्मल करने की दयानतदाराना कोशिश करनी है।
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी 2 हफ्ते की मोहलत रखी है। उन्होंने भी हमें कहा है कि आप 2 हफ्तों के अंदर हुकूमत और अपोजिशन अगर किसी नतीजे पे पहुंच सकती है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं पहुंच सकती तो फिर उनका अपना वो इंडिपेंडेंट बॉडीज़ हैं वो अपना रास्ता अख्तियार कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया शाह महमूद कुरैशी साहब। नाज़रीन, टेलीविज़न की खूबसूरती है कि तमाम चीज़ें रिकॉर्ड हो जाती हैं, जैसे कि हमने देखा कि 2015 का भी हम आपको टुकड़ा दिखा सके हैं। अब देखिए वक्त क्या साबित करता है, ये फैसला हम आपके ऊपर छोड़ते हैं। आज इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।